क्लास 10 आज हम पढ़ेंगे सबक बेगम हज़रत महल। असल में हिंदुस्तान की तारीख़ में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी का सबूत पेश किया। बस कुछ ही एक ऐसी शख्सियात हैं जिनका नाम हमें मालूम है और कुछ ऐसी हैं जिनका नाम हमारे लबों पर नहीं आता। उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत है बेगम हज़रत महल साहिबा की। औरतों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तवारीख़ आलम का मुतालिया करने पर मालूम होता है। तवारीख़ लफ्ज़ तारीख़ का जमा है और तवारीख़ आलम यानी दुनिया की तारीख़। तवारीख़ आलम दुनिया की तारीख़ का मुतालिया यानी दुनिया की तारीख़ के बारे में पढ़ने पर हमें मालूम होता है कि हर मुल्क और हर कौम में ऐसी ख़वातीन पैदा हुई हैं जिन्होंने तारीख़ साज कारनामे अंजाम दिए हैं। यानी हर मुल्क और हर कौम में ऐसी ख़वातीन, ऐसी औरतें पैदा हुई हैं जिन्होंने बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए हैं, अपनी कौम को भी बचाया है, अपने समाज को भी इज़्ज़त दिलाई है। हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर ऐसी ख़वातीन की फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो भगत शिरोमणि मीराबाई, रज़िया सुल्तान, शिवाजी की वालिदा जीजाबाई, मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा बी अम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना हसरत मोहानी की अहलिया निशातुन्निसा बेगम, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल और मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल और कल्पना चावला वगैरह के अस्माए गिरामी बतौर मिसाल पेश किए जा सकते हैं। इन तमाम ख़वातीन, इन तमाम औरतों के नाम, इनके इस्म मुबारक हम जो है बतौर मिसाल के पेश कर सकते हैं। ये तो सिर्फ चंद नाम हैं, बाकी और भी बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जिनका नाम हम नहीं जानते या जो हमसे छिपी हुई हैं। उनमें बाज़ ख़वातीन ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस फहरिस्त की तकमील तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसमें बेगम हज़रत महल जैसी मुजाहिदा खातून का नाम नामी शामिल न हो। लफ्ज़ मुजाहिदा जो है ये मुजाहिद का ही मुअन्निस है और लफ्ज़ मुजाहिद का मतलब होता है कोशिश करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, भाग दौड़ करने वाला, दौड़ धूप करने वाला, जिहाद करने वाला, जद्दोजहद करने वाला। तो लफ्ज़ मुजाहिदा यानी जिहाद करने वाली औरत, कोशिश करने वाली औरत। बेगम हज़रत महल ने हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 ईस्वी के दौरान जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए उनसे तारीख़ की सफ़हात भरी पड़ी हैं। यानी आपने जो बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए हैं उनसे तारीख़ आलम और हिंदुस्तान की तवारीख़ भरी पड़ी हुई है। आपके नामे नामी, आपके इसमें गिरामे से हिंदुस्तान की तारीख़ मुशर्रफ है। असल में ये सबक बेगम हज़रत महल हमारी किताब में डॉक्टर मुइनुद्दीन शाहीन साहब की तरफ से पेश किया गया है ताकि हम भी बेगम हज़रत महल के कारनामों से वाकिफ़ हो सकें और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की औरतें और हमारे समाज की औरतें भी मुल्क के लिए बेहतरीन काम अंजाम दें और उनसे इबरत और सबक हासिल करें। बेगम हज़रत महल का शुमार हिंदुस्तान की उन माया नाज ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी आपका नाम उन ख़ास औरतों की लिस्ट में शामिल है, उन ख़ास औरतों की सफ़ में शामिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जो तरकीब थी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेगम हज़रत महल की विलादत रियासत अवध के राजधानी फैज़ाबाद में 1820 ईस्वी में एक गरीब ख़ानदान में हुई। यानी आपकी पैदाइश एक गरीब ख़ानदान में रियासत अवध की राजधानी फैज़ाबाद में 1820 ईस्वी में हुई थी। उनके बचपन का नाम मुहम्मदी खातून था, लेकिन उन्हें उमराव के नाम से पुकारा जाता था। आपके बचपन का नाम मुहम्मदी खातून था और आपको उमराव के नाम से पुकारा जाता था, यह आपको लक़ब दिया गया था। ताजदार अवध वाजिद अली शाह अख्तर की शरीक हयात बन जाने के बाद उन्हें
بیگم حضرت محل اور ان کی اہلیہ کے جیسے ناموں سے جانا جانے لگا۔ یعنی آپ کو جب راجہ اودھ کے راجہ وہاں کے تاجدار واجد علی شاہ اختر کی جب آپ بیگم بنی تب آپ کو بیگم حضرت محل کے نام سے اور جناب عالیہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا، اس نام سے آپ کو جانا پہچانے جانے لگا۔ حضرت محل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ بلا کی ذہین اور بے حد حسین تھی۔ بچپن ہی سے انہیں شاعری، موسیقی اور رقص کے علاوہ بعض دیگر فنون لطیفہ میں گہری دلچسپی تھی۔ یعنی بیگم حضرت محل کو بچپن سے ہی علم و ہنر سے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تھا، یا آپ نے آراستگی اور پیراستگی حاصل کر لی تھی۔ جیسا کہ بتلایا گیا کہ آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ لفظ ذہین کا مطلب ہوتا ہے بہت عقل مند تھی۔ آپ بچپن سے ہی دانش مند تھی، آپ اہل ذہن جو تھی، اور آپ کو بچپن میں ہی شاعری، موسیقی، شاعری کا شوق آپ کو تھا، موسیقی، گیتکاری کا، رقص جو ہے ناچنے کا، اس کے علاوہ بعض دیگر فنون لطیفہ سے بھی آپ گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ کو واجد علی شاہ اختر تاجدار اودھ ہونے کے ساتھ مکمل شاعر اور بہترین اداکار بھی تھے۔ یعنی آپ کے جو شوہر تھے تاجدار اودھ واجد علی شاہ صاحب، جو وہ بہترین اور شاعر بھی تھے اور بہترین اداکار بھی تھے۔ جب انہوں نے ڈرامہ اندر سبھا کو اسٹیج پر پیش کیا تو حضرت محل نے وہاں بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے اور اسے انہوں نے مہک پری کہا جانے لگا۔ اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جانے لگا؟ مہک پری کے نام سے آپ کو جانا جانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈرامہ اندر سبھا میں آپ نے اسٹیج پر اپنی قابلیت کے جوہر دکھلائے تھے۔ واجد علی شاہ اختر نے ان کی قابلیت و مہارت سے متاثر ہو کر انہیں افتخار النساء خانم کا خطاب عطا کیا۔ واجد علی شاہ نے آپ کی قابلیت سے خوش ہو کر، آپ کے ذہن سے خوش ہو کر آپ کو افتخار النساء خانم کا خطاب عطا کیا۔ لفظ افتخار کا مطلب معنی ہو جائے گا چنی ہوئی، اختر النساء، افتخار النساء عورتوں میں جسے چنا جائے، عورتوں میں جس کا شمار کر لیا جائے، بہترین عورت جو ہو وہ افتخار النساء خانم کے نام سے آپ کو خطاب عطا کیا واجد علی شاہ صاحب نے۔ بیگم حضرت محل ہندوستان کی ایسی بیٹی تھی جن پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ ایک ذمہ دار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے وطن کی آن بان اور شان کے لیے انگریزوں کی فوج کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ جب 1856 عیسوی میں انگریزوں نے ریاست اودھ پر قبضہ کر لیا اور واجد علی شاہ اختر کو کلکتہ بھیج دیا، تب حضرت محل نے نہ صرف ریاست کی باغ ڈور سنبھالی بلکہ اپنے نابالغ بیٹے برجس قدر کو گدی پر بٹھایا اور اس کے بعد گدی پر بیٹھا کر عملی طور پر انگریزی فوج سے لوہا لیا۔ یعنی آپ کے شوہر جناب واجد علی شاہ اختر صاحب کو انگریزی فوج نے گرفتار کر لیا اور انہیں کلکتہ بھیج دیا۔ اب اس حالات میں اودھ کی باغ ڈور کون سنبھالے؟ تو وہاں کی باغ ڈور آپ کے نابالغ بیٹے برجس قدر کو گدی پر بٹھایا اور ان کے سر پر سایہ عاطفت رکھتے ہوئے آپ نے ساری باغ ڈور کو سنبھالی اور پھر انگریزوں سے لوہا لیا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے اور اس قدر لڑی کہ مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہاتھی پر سوار ہو کر انگریزوں کو للکارتے ہوئے اپنی فوج کی رہنمائی کی اور مشہور مجاہد آزادی نانا صاحب پیشوا کے ساتھ مل کر 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ، یعنی آپ نے خود ہاتھی پر سوار ہو کر کے انگریزوں کی فوج کے خلاف گئی اور ان سے بغاوت کی اور ان سے لوہا لیا، ان کے دانت کھٹے کیے اور آپ نے ساتھ دیا نانا صاحب پیشوا صاحب کا۔ حضرت محل نے انگریزوں کی ہندو مسلم مذاہب میں
بیجا مداخلت کے پالیسی کے سخت مخالفت کی۔ انہوں نے فیض آباد کے مولوی احمد شاہ کی سربراہی میں شاہ جہاں پور حملے کو انجام دیا۔ یعنی انگریزوں نے جو ہندو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی جو نیتی اپنائی تھی اس کی مخالفت آپ نے کی اور اس کی پرزور مذمت کی۔ بیگم حضرت محل میں اتحاد کی زبردست صلاحیت تھی، اسی لیے اودھ کے زمیندار، فوجی، کسان اور عوام ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ یعنی آپ میں اتحاد، ایکتا جگانے کا، لوگوں میں ایک ساتھ رہنے کی جو محبت سے رہنے کا سلیقہ تھا وہ آپ میں بہت زبردست تھا۔ آپ اسی وجہ سے آپ کے ساتھ میں وہاں کے جو کسان تھے، وہاں کے جو فوجی تھے اور زمیندار جو لوگ تھے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے تھے۔ اپنے فوجیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے وہ خود فوجی لباس پہن کر اور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچ کر انگریزوں کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں عالم باغ کی لڑائی تحریک آزادی کی تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی نہ صرف وہاں کے کسان آپ کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ آپ خود بھی وہاں پر موجود آپ کے فوجیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ گویا آپ خود جو ہے مردانہ وار طریقے سے مردوں کا لباس پہنتی تھی، سینکوں کا لباس پہنتی تھی اور ہاتھی پر سوار ہو کر کے فوجیوں کے ساتھ نکلتی تھی۔ اس سلسلے میں عالم باغ کی لڑائی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی طرح حضرت محل نے خواتین کو اپنی فوج میں جگہ دی تھی۔ ان کے فوجی خواتین کی سربراہی رحیمی نام کی ایک خاتون کی ذمہ تھی۔ یعنی آپ نے نہ صرف مردوں کو فوج میں مداخلت کی بلکہ عورتوں کو بھی فوج میں داخل کیا اور ان کی سربراہی کے لیے رحیمی کو جگہ دی۔ حضرت محل نے فوجی خواتین کو بندوق اور توپ چلانے کی تربیت کے لیے ہر طرح کا سامان فراہم کرایا۔ حضرت محل نے اپنے عزم و حوصلے کے بنا پر انگریزوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن چند غداروں کی سازش کی وجہ سے انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ آپ نے محنت اور مشقت تو بہت کی لیکن چند غداروں کی وجہ سے آپ کو اس فتح میں کچھ جد و جہد اور زیادہ بڑھانی پڑی۔ مولوی احمد شاہ کا سر قلم کر دینے کے حادثے نے بھی بیگم حضرت محل کو کمزور کر دیا تھا۔ یعنی مولوی احمد شاہ کا سر جب قلم کر دیا گیا تو گویا آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوئی کہ آپ کا ایک ساتھی چلا گیا۔ انگریزوں نے شکست ہو کر وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ اودھ کے دیہاتی علاقوں میں چلی گئیں اور وہاں کے عوام کو تحریک آزادی کے لیے بیدار کیا۔ یعنی انگریزوں سے شکست جب ہوئی، انگریزوں سے جب انہیں ہار حاصل ہوئی تو آپ ریاست کے دیہاتی علاقوں میں چلی گئی اور وہاں جا کر کے وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے کسانوں سے جو ہے انہیں جاگانے کی، انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جب بیگم حضرت محل کے فوجی ختم ہو گئے تو انہیں مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مولانا غلام رسول نے ایک انگریز کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیگم جنگ میں ہار گئی مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور سرتاج کے مقابلے میں زیادہ بہادر تھی۔ یہ بات مولانا غلام رسول صاحب نے لکھی ہے کہ یقیناً وہ انگریزوں سے ہار گئی لیکن وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں بہت زیادہ شاندار طریقے سے انہوں نے اودھ کے کام کو سر انجام دیا ہے اور اپنی رعایا کی پروری کی ہے۔ جب اودھ کے حالات سنگین ہو گئے تو بیگم حضرت محل کو ترک وطن کر کے نیپال میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی جب وہاں کے حالات خراب ہو گئے تو آپ نے نیپال میں پناہ لی۔ انہیں اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی آخری دن نیپال میں بسر کرنے پڑے۔ 17 اپریل 1889 کو انہوں نے وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ انہیں کاٹھمانڈو کی مسجد کے میدان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1879 عیسوی کو انہیں وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا آخری دم وہیں پر نکلا اور کاٹھمانڈو جو نیپال کی راجدھانی ہے وہاں کی ایک مسجد میں آپ کو سپرد خاک وہاں پر آپ کو مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا۔ حکومت ہندوستان نے بیگم حضرت محل کے مجاہدانہ کردار کے قدر کرتے ہوئے 15 اگست 1962 عیسوی کو لکھنؤ کے وکٹوریہ پارک حضرت گنج کا نام بدل کر بیگم حضرت محل پارک رکھ دیا۔ یعنی وکٹوریہ پارک کا نام بدل کر وہاں کا جو ہے نام بیگم حضرت محل کے نام پر رکھ دیا گیا جو لکھنؤ میں موجود ہے۔ یہ 15 اگست 1962 عیسوی کو کیا گیا۔ یہ پارک قومی یکجہتی کا نمونہ ہے۔ یہاں جہاں پر رام لیلا،
دشہرا اور لکھنؤ مہوتسو جیسی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ہند نے 10 مئی 1984 کو بیگم حضرت محل کا احترام کرتے ہوئے ان کے نام پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کرتے ہوئے ایک مجاہدانہ خاتون کی یاد کو زندہ رکھا ہے۔ یعنی کہ بھارتی جنتا اور بھارت کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے حکومت ہند نے 10 مئی 1984 کو بیگم حضرت محل کے نام پر ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ آپ کے نام پر وکٹوریہ پارک کا نام بدل کر بیگم حضرت محل رکھ دیا گیا 15 اگست 1962 کو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس مشہور زمانہ خاتون بیگم حضرت محل کے بارے میں پڑھا۔ آپ پھر اسے پڑھیے، یاد کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان کے بارے میں جانکاری فراہم کیجئے۔ ساتھ ہی آپ ایک مرتبہ پھر اسے پڑھیے اور اس کے سوال و جواب کو تلاش کیجئے۔